नाजरीन, हल्का अहबाब 2022 का पहला शो। आपको हल्का अहबाब में नए साल के इस शो में खुश आमदीद कहते हैं और नए साल की मुबारकबाद भी देते हैं। हम में से हर कोई जनवरी से दिसंबर तक किसी महीने में पैदा हुआ। हमारे जितने सियासतदान और हुक्मरान हैं वो भी और मारूफ शख्सियात भी यकीनन जनवरी से लेकर दिसंबर के किसी महीने में पैदा हुए और उन महीनों की भी कुछ अहमियत है। फिर नाम की बड़ी अहमियत है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा नाम रखें जिसका मतलब अच्छा हो। फिर हज़रत अली का इल्मुल आदाद इल्म जफ़र भी मौजूद है जिसकी अपनी जगह पर अहमियत है। आपका, चूँकि आप सब उसमें शामिल हो रहे हैं शो में, 2022 आप अपनी डेट याद कर लें किस मंथ में पैदा हुए। 2022 आप सबका कैसा गुजरेगा ये भी हम इस पर भी बात करेंगे। और फिर हमारे हुक्मरानों सियासतदानों का क्या होने वाला है और मुल्की सतह पर कोई अहम क्या तब्दीलियां आ सकती हैं इस पर भी हम जाएंगे। यानी दोनों आप भी उसमें शामिल होंगे कि जनवरी से दिसंबर तक जितने लोग जिस महीने में पैदा हुए जनवरी से चलेंगे दिसंबर तक क्या होगा। और फिर हम अहम शख्सियात को भी उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लेते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो माहिर हैं वो इस वक्त मेरे साथ शो में मौजूद हैं, लेकिन उनका तारुफ आपको 1-2 मिनट के बाद करवाऊंगी। मैं इस इल्म की अहमियत के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 1925 में एक किताब आई थी, कायरो वर्ल्ड प्रिडिक्शंस। उस किताब को जब्त कर लिया गया था। उस किताब में अगर आप पढ़ते हैं, किताब मौजूद तो थी, तो उसने बता दिया था 1925 में कि इंग्लिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से निकल जाएगा। 2 लोग रह जाएंगे, हिंदू और मुस्लिम, और दोनों की अलग अलग रियासतें बनेगी। यानी ये बात उसने 1925 में बता दी थी। फिर उसने तीसरी और आखिरी जंग अजीम का भी जिक्र किया। ये बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है और उन्होंने कहा कि इसराइल के तोसी पसंदीदा मंसूबे रहेंगे, सुपर पावर्स उसके साथ रहेंगी और ये फ़लस्तीन के मैदान में होगी। रूस को बड़ी उसमें अहमियत दी गई कि रूस के साथ मुस्लिम ममालिक मिलेंगे और एक बड़ी जंग होगी। और ये तीसरी जंग अजीम जिसके बाद लिखा है कि वो इतनी ख़तरनाक होगी कि उसके बाद 100 साल तक कोई जंग नहीं होगी और मुस्लिम अक्सरियत की भी उसने पेशनगोई की हुई है। इसी तरह चलते हैं बुक ऑफ रेवलेशन। इसके 6ठे बाब में आप जाएं तो उसमें जिक्र है कि नामालूम बीमारियां आएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जो पहले नहीं थी और नामालूम थी। आप देख लें कि अब हम कौन सी बीमारियों से नबर्द आजमा है। कोरोना का कैसा पेंडेमिक ये जो सारा गुजरा वो कितना ख़तरनाक था, इसकी भी इस किताब में बहुत पहले पेशन गोई कर दी गई थी। अब हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जाऊंगी कि वो आलिम थे, आमिल थे, जफ़ार थे, यानी इल्म जफ़र जानते थे और उन्होंने 1000 अशार पर मुश्तमिल कसीदा लिखा था जिस उसमें हर शेर में पेशन गोइयाँ थी। पाकिस्तान बनने की भी थी। आपको पता है हिरोशिमा में अमेरिका ने बम गिराया तो उन्होंने कोहे गज़ब का नाम दिया था। साफ ज़ाहिर है एटम बम की इस्तारों में बात होती है, ऐसे जो लोग हैं, तो उन्होंने कोहे गज़ब का लिखा था कि वो जब गिरेंगे तो बड़ी तबाही, जानी माली नुकसान होगा। तो यानी इस्लाम में हज़रत शाह वलीउल्लाह को आप अगर देखें उनके अशार, पाकिस्तान बनने की भी पेशन गोई है। उसमें पाकिस्तान बनने का भी जिक्र है कि मुसलमानों का एक अलहदा मुल्क होगा। जैन डिक्सन जो थी ये एक बुज़ुर्ग थी अमेरिका की, उसने बड़ी पेशन गोइयाँ की। 14 दिसंबर 1503 में नोस्ट्रेडेमस पैदा हुआ। मजहबी इबादत, इल्म नजूम और हिसाब का शौकीन था। 900 के करीब पेशन गोया की एक पर जिक्र करूंगी कि मुझे मेहमानों की तरफ जाना है। उसने अपनी मौत की तारीख को पहले लिख दिया था और उसने कहा था जब मैं इस तारीख को मरूंगा तो मेरी सीने पर यही तारीख लिख कर रख दी जाए, मेरी कब्र बना दी जाए और मेरी कब्र निकलेगी 134 साल बाद। वो हुआ ये कि बाद में बहुत लंबी कहानी है कि वो कब्रें सारी अभी भी पता है कब्रिस्तान में कई नामालूम कब्रें, एक सड़क खोदी गई, एक कब्र निकली तो वो नोस्ट्रेडेमस की थी जिसके सीने पे तख्ती पड़ी हुई थी। यानी और उसकी बेशन बार हैं, सेंचुरीज के नाम से उसकी 10 किताबें हैं। क़यामत के हवाले से भी मैं बात करूंगी कि जो पहले से बताया गया है उसमें जब कहा गया है कि मकाम इब्राहिम अपनी जगह पे नहीं रहेगा, बैतुल्लाह शरीफ ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर क़यामत कायम होगी। आप ताज़ा तरीन हालात देख लें सऊदीया के, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की डेट ऑफ बर्थ जून में है, आसिफ अली ज़रदारी की जुलाई में है, बिलावल भुट्टो की सितंबर में है, शहबाज शरीफ की सितंबर में है, इमरान खान की अक्टूबर में है, मरीम नवाज़ की अक्टूबर में है और नवाज़ शरीफ के बारे में कहा गया कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर की थी, शायद मार्च में या किसी और महीने में थी।
ان ساروں پر اب میں نہیں بات کروں گی, میرے بہت ہی بہترین ماہرین جو ہیں اس علم کے وہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں اسٹرولوجر ہیں, اور یوٹیوب پر ہم ان کی ساری باتیں سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جنتری جو نکلتی ہے اس وقت وہ ساتھ بھی ہمارے لیے لے کے آئے, اس میں بھی بہت کچھ معلومات, اور ایون قرآن پاک کی آیات اور پڑھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملا کرتا ہے. میرے ساتھ پہلے مہمان ہے سید محمد علی زنجانی. آپ کو حلقہ باب کے اس بھی 2022 کے پہلے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جنوری سے شروع کرتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ دونوں سب سے پہلے جنوری میں ہمارے بہت سارے سننے والے ہیں جو کہ پیدا ہوئے, جو لوگ جنوری یعنی 22 جنوری تک یا 20 تک پیدا ہوئے, بعد میں سٹار بدل جاتا ہے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کو, دیکھنے والوں کو, تمام افراد کو نیا سال بہت مبارک ہو, اور بہت ساری دعائیں اللہ پاک اس سال کو عرض پاک پاکستان کے لیے برکتوں والا رکھے. جی آمین. اس سال کا جب آغاز ہوتا ہے 1 جنوری سے, تو اس وقت جو زوڈک سائن چل رہا ہوتا ہے وہ کیپریکان ہے, جو کہ 21 جنوری تک رہتا ہے. اس کے بعد پھر آگے ایکویریس کا آغاز ہو جاتا ہے. کیپریکان کا جو لارڈ پلانٹ ہے سیٹرن, اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے 2 سال سے وہ کیپریکان میں ہی موجود ہے. اچھا. تو اس سال کا آغاز کیپریکان والوں کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوگا. اور پورا سال اگر میں دیکھوں, چونکہ سیٹرن جو ہے وہ اپریل میں اپنی پوزیشن چینج کر کے ایکویریس میں چلا جائے گا, اور کیپریکان اور ایکویریس ان دونوں کے لیے تقریباً 27-28 سال کے بعد. اچھا. یہ ایسے پچھلا سال بھی اور یہ سال بھی, یہ دونوں کے دونوں سال بہت اہم بھی تھے, تبدیلیوں کے سال تھے, بہتری کے, برکتوں کے, آگے بڑھنے کے, اور خاص طور پہ وہ افراد جو بہت سختی محسوس کر رہے تھے. چونکہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب وہ بھی کیپریکان ہی کہلاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہ جتنی بھی سختیاں ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی انداز میں ایک ریلیف کے دور سے گزر رہے ہیں مینٹلی طور پہ. اگر ان کا ہے تو نا, اگر ہے تو, اگر کہا گیا کہ مارچ کا ہے تو پھر تو بدل جائے گا نا. کیونکہ اس کے اندر یہ دیکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو شخص جس تاریخ پہ اور جس ٹائم پہ پیدا ہوا ہے اس کے مطابق اس کا اسینڈنٹ کیا ہے. تو ان کا جو اسینڈنٹ ہے وہ ورگو بنتا ہے, اس کے مطابق جیسے وہ نظر آتے ہیں ویسے ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور کیپریکانس کی اگر دیگر افراد کی بات کی جائے تو یہ سال ان کے لیے بہتری کا سال ہے, آگے بڑھنے کا سال ہے. کوئی ٹپ دیتے جائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اس سال کے لیے ایک بڑا اہم میں وظیفہ بتا دیتا ہوں, بلکہ تمام زوڈک سائنس والوں کے لیے, چونکہ اس سال کا عدد ہے 6 کا تعلق ہے وینس کے ساتھ, اور ہم تمام کے تمام افراد ذہنی طور پہ تنہائی, اندھیرے کا شکار ہیں. اللہ کا ایک نام ہے یا نورو, یا نورو کو کثرت سے پڑھتے ہیں. فیبرری کے لیے کیا کہیں گے؟ فیبرری کے اندر ایک تو 19 فیبرری سے ایکویریس کا آغاز ہوتا ہے, جو کہ 20 فروری تک رہتا ہے. اور فروری میں پیدا ہونے والوں کا سٹار کیا ہوگا؟ پائسس. 19 فروری سے آنورڈ جو ہے وہ پائسس والے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اور 19 فروری سے پیچھے ایکویریس والے ہیں. ابھی ہم ایکویریس والوں کی, ہاں جی, تو ایکویریس والوں کی اگر بات کی جائے تو ایکویریس والوں کے لیے اس سال بہت اچھا ہے. دلو کہتے ہیں اس کو برج دلو کہتے ہیں. یہ سال بڑا اہم امپورٹنٹ ہے, چونکہ سیٹرن نے سال پوزیشن چینج کرنی ہے. ایکویریس والوں کے لیے یہ سال ان کی اپنی ذات, اپنی شخصیت میں نکھار آنا, اپنی اصلاح کرنا, گھومنے پھرنے کا سال ہے, سیر و تفریح کا سال ہے. پھر اس کے بعد محنت کرنے کے بعد محنت کے نتائج کو حاصل کرنا, شراکت داری کے معاملات میں بہتری رہے گی. کچھ افراد ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, ان کی شادی خانہ آبادی سال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, اور اسپیشلی کریئر کے معاملات میں بڑا بوسٹ ملے گا. اچھا, یہ آپ نے جو انہیں مین ٹپ بتائی, محنت کرنا تو ہے ہی, لیکن کہیں نہ کہیں اپنی اصلاح کرنا بھی بڑا ضروری ہے, کہ اپنے آپ کو دیکھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اصلاح ہم تھوڑی سی کر لیں, چیزیں بہتر ہونا شروع. ہم آ جاتے ہیں فروری کے اینڈ سے مارچ تک نا, جو کہ پائسس بنتا ہے. پائسس جس کا لارڈ پلانٹ جوپیٹر ہے, جو کہ 12 سال کے بعد اپریل میں پائسس میں ہی موجود ہوگا اپنے گھر میں. جوپیٹر ایک ایسا پلانٹ ہے جو خیر و برکت کا سیارہ ہے, علم کا سیارہ ہے, روحانیت کا سیارہ ہے. اور یہ سال بھی اگر یہ کہا جائے کہ پائسس والوں کا سال ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چونکہ یہ واٹر سائن ہے, ایک تو پائسس والوں کو اس سال میں پانی کا استعمال بہت کرنا ہے, پینے میں واٹر لیول ان کا کم نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی بھی پرسنالٹی, شخصیت میں تقویت دیکھی جا رہی ہے.
پھر اس کے بعد انسرٹن گین کا سال ہے. صرف یہ سال نہیں, پہلے 4 مہینے تھوڑے سے ان کے لیے ٹف ہوں گے, بٹ اپریل آنورڈ ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں رہیں گی. اولاد کا سکھ, پیار محبت کے معاملات میں آسانی, میرٹل معاملات, ازدواجی زندگی کا سکھ, اور اسپیشلی ان کے نصیب کا بھی یہ سال ہوگا, چونکہ جوپیٹر کی 3 نظریں ہوتی ہیں. یہ پائسس میں بیٹھ کے فطرتی طور پہ ان کے نصیب کے گھر کو بھی دیکھے گا, اور بیرون ملک سفر, حج, عمرہ, زیارات اس حوالے سے, اور مذہبی رجحانات میں بھی اضافہ رہے گا پائسس والوں کا. پائسس میں ہوتا بھی ہے نا تھوڑا سا مذہبی. بالکل ہوتا ہے. پائسس والے بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں, چونکہ آخری سائن ہے, یہ بڑے معصوم ایک بھی سیاستدان مجھے نظر نہیں آ رہا پائسس میں. ہوت کے بعد آ جاتا ہے اپریل, جو مارچ کے اینڈ سے شروع ہوتا ہے. میں حالت 20 یا 22 مارچ سے 21 مارچ سے آگے جو آ جاتا ہے وہ اپریل شروع ہو جاتا ہے. آپ بڑے زبردست سٹار کی طرف آ گئے ہیں بھائی, ایریز. بعض سٹار سے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, ہٹلر کا سٹار جو ہے نا وہ ایریز. ایریز چونکہ بڑا ایگریسو اس کا لارڈ پلانٹ مارس ہے, اور مارس چونکہ ایک فائر سمبل ہے, فائر ایلیمنٹ ہے. پہلے 3 ماہ ان لوگوں کے لیے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں 2022 کے. اس میں اخراجات میں اضافہ ہونا, اننیسیسری محنت کرنا, غصہ بہت زیادہ رہنا, اور پھر اس کے بعد ناگہانی اخراجات, اسپیشلی کہ فائنینشیل مینجمنٹ کا سال ہے ان کے لیے, یہ ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. 28 مارچ کے بعد تھوڑا سا ان کے معاملات میں بہتری آئے گی, اور فیبرری کا مہینہ اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا اہم ہے ایریز کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کیران کنجکشن ہونے جا رہا ہے مزید 5 پلانٹس کے ساتھ, جس میں مارس ہے, پلوٹو ہے, سیٹرن ہے, مرکری ہے, زحل ہے, اور اس کے بعد ایک اور پلانٹ ہے اس کے ساتھ, اس کا مون کے ساتھ. تو ایگزیکٹ یہ 28 فروری کو ہوگا. تو ان کو اپنے غصے پہ تھوڑا کنٹرول کرنا ہے. ایریز کے لیے کسی کو غصے کو قابو کریں. اس سال میں کو بہت پیارا ان کا ناراض ہو سکتا ہے. اب یہ کہیں گے کہ زنجانی صاحب ساری خرابیاں ہی بتائی جا رہے ہیں, لیکن جون کے بعد الرٹ کر دیا کہ مت اپنے پیارے کو ناراض کریں. جون کے بعد غصے پہ قابو رکھیں. الحمدللہ جون کے بعد جو افراد بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے بہترین مواقع اس سال میں ان کو مل سکتے ہیں. ٹھیک جی. ایریز غصے پہ قابو رکھیں, اپنا کو بہت پیارا ناراض ہونے کے امکانات ہیں تو نہ ناراض کریں, اور جون کے بعد معاشی معاملات بہتر ہو سکتے. اپریل کے بعد آ جاتا ہے, یعنی وہی 20-22 کو میرا چینج ہوتا ہے. 21 اپریل سے جو چینج ہوتا ہے تو ہم مئی میں چلے جاتے ہیں, اور مئی میں آ جاتا ہے ٹورس. اور چونکہ میں خود ٹورس ہوں تو اس لیے ڈر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں آپ دو ماہرین کیا بتاتے ہیں. تو ہم برج ثور یعنی ٹورس پر جائیں گے کہ ان کے لیے 20 یہ جو نیا سال ہے کیسا رہے گا. اپریل کے اینڈ سے مئی کے اینڈ تک, یعنی 22 اپریل سے لے کے 22 مئی تک کے, 21 اپریل سے 21 مئی تک کے برج ثور یعنی ٹورس. ٹورس جو ہے ان کی پہلے پرسنالٹی کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, چونکہ یہ ارتھ سائن ہے. زمین, وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ آپ زمین میں جو بوئیں گے وہی آپ اس کو نکالیں گے. تو ان کے ساتھ جو لوگ جس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں ان کا ریاکشن بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. لیکن یہ خوبصورتی کی بھی, چونکہ وینس ان کا لارڈ پلانٹ ہے, لوگ ان سے پیار بھی کرتے ہیں, ان کو خوبصورتی بڑی پسند بھی ہوتی ہے, اور یہ سال بھی وینس کا ہے. تو اچھا یہی میں پوچھنا چاہتی, سال بھی وینس کا آ گیا تو آپ جو برج ثور والے ان پر کیا اثرات؟ تو برج ثور والوں کو اس سال میں نکھار ملے گا اپنے کاموں میں, اپنی شخصیت میں, اپنے خاص طور پر ریلیشن شپس میں. یہ سال ٹورس والوں کے لیے ترقی کا سال ہے, آگے بڑھنے کا سال ہے. صرف 3 مہینے ایسے ہوں گے جس میں بہت زیادہ کیئرفل رہیں, وہ ہے سپتمبر, اکتوبر اور نومبر. اس سال کے جو آخری 3 ماہ ہیں دسمبر اس میں سپتمبر, اکتوبر, نومبر میں برج ثور ٹورس والوں کو محتاط رہنا. ادروائز جی, اور صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں ان 3 ماہ کے اندر. اپنی خوراک, ایک ایٹنگ ہیبٹس اور سلیپنگ ہیبٹس ان کی بہت اچھی ہونی چاہیے. اگر نیند ڈسٹرب ہوگی تو ہیلتھ خراب ہوگی, اس وجہ سے پھر تعلق بھی خراب ہوگا, اور کبھی کبھی چڑچڑے ہو سکتے ہیں. اس سال کے اندر خواہشات ان کی عروج پر ہوں گی, کہ ان کی خواہش ہوگی کہ ہم اس ایک سال میں اپنی پوری کی پوری زندگی جی لیں اور تمام چیزیں اکٹھی کر لیں, ہمارے پاس کسی برانڈ کی کمی نہ ہو. خواہشات اتنی عروج پہ چلی جائیں. بالکل ایسی آپ نے بتایا, میں تو اب آج سے کنٹرول کرنا شروع ہو جاؤں. یہی فائدہ ہے آپ سے بات کرنے کا. تو باقی یہ ہے کہ نکھار اور ترقی, اور پھر سپٹمبر, اکتوبر, نومبر میں ٹورین برج ثور والوں کو احتیاط کرنی ہے, اور خواہشات کو
بے لگام نہیں کرنا. میں نے تو خیر ابھی سے سوچ لیا کہ آپ کی ٹپ پر عمل کروں. تو اب ہم مولانا فضل الرحمان کی ڈیٹ آف برتھ کے مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں. جون جیمنائی جوزا. مولانا فضل الرحمان بھی 19 جون کو پیدا ہوئے. تو اب ہم جون والوں پر جب بات کریں گے تو پھر بعد میں پہلے آپ کے لیے بتائیں گے کہ آپ کے لیے برج جوزا جو بھی ہمارے ناظرین جون کے مہینے میں پیدا ہوئے 2022 ان کے لیے کیسا رہے گا اوور آل. اور پھر مولانا فضل الرحمان تو آج کل ویسے ہی کے پی کی میں سیٹیں لے کے تو ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. کیا کہیں گے جوزا کے بارے؟ جمنائے والے افراد جو ہیں بیسیکلی ان کی پرسنالٹی ایک ڈیول پرسنالٹی ہوتی ہے کہ جیسے یہ نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں, اور ایک وقت میں دو جگہوں پہ ان کا مائنڈ بزی ہوتا ہے, مختلف جگہوں پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں. چونکہ یہ فرینڈلی بھی ہے وینس کے ساتھ, تو اس سال کے اندر جمنائے والوں کو بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی, خاص طور پہ جن کا تعلق ٹریڈنگ سے ہے, اسٹاک شیئر سے ہے, مارکیٹنگ سے ہے, آئی ٹی کی فیلڈ ہے, میڈیا کا یہ سال ہے, انٹرٹینمنٹ کا سال ہے, بیوٹی کا سال ہے, ٹریولنگ کا, ہوٹلنگ کا, ٹورزم کا سال ہے. تو اس سال میں جمنائے والوں کو ہر لحاظ سے آسانیاں رہیں گی. لیکن ایک چیز کہ جو اس سال کے درمیان والے 2 ماہ ہیں, جون اور جولائی, ان 2 ماہ کے اندر انہوں نے محتاط رہنا ہے. نہ کسی کو پیسے دینے ہیں نہ کسی سے لینے ہیں. دے دیے تو ملیں گے نہیں, لے لیے تو دینے مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی 2022 کا سال ایک بہتر سال, میں بہت اچھا نہیں کہوں گا لیکن بہتر سال ہے, کیونکہ مولانا صاحب کو محتاط رہنا ہے. فیبرری کے اندر مولانا صاحب کی سختیاں تھوڑی سی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ان کے اوپر فیبرری تو سر پہ آیا کھڑا, بس یہ نیکسٹ ماہ جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا آزمائش کا یا مایوس کن عرصہ ہو سکتا ہے. تو باقی جو پورا سال ہے یہ ہمیں ان کا پرکشش چہرہ جو ہے ہنستا مسکراتا ہوا, چاہے وہ کسی بھی حال میں وہ نظر آتا رہے گا, کہیں بھی ہو کچھ بھی کہہ رہے ہو نظر آتا رہے گا. اب ناظرین ہم چلنے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بعد, چونکہ ہم جا رہے ہیں جولائی میں, اور جولائی میں جو پیدا ہوئے تھے وہ ہیں 26 جولائی کو آصف علی زرداری. میرا خیال ہے یہ اگلے میں ہی چلے جائیں گے, یہ جوزا سے آگے میں چلے جائیں گے. تو اب ہم جائیں گے جولائی کینسر, شاید 22 جولائی سے کینسر. 22 جولائی کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے اور 22 جون سے 22 جولائی تک جو لوگ پیدا ہوئے وہ کینسر ہیں, سرطان جس کو کہتے ہیں. تو سرطان لوگوں کے لیے یہ سال کیسا رہے گا؟ وہ جو سرطان والوں کے لیے یہ سال فائنینشلی طور پہ اگر دیکھوں تو ایک اچھا سال ہے. اچھا, معاشی طور پہ بہتر ہے, بٹ ریلیشن شپس کے حوالے سے بہت یہ ٹف ایئر ہوگا. اور یہ تعلقات جو آپس میں رشتہ داریاں دوستیاں ہیں اس بارے میں, دوستیاں رشتہ داری وہ مشکلات کا شکار. اور بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خود اپنے لیے پرابلمس کو یہ کھڑا کر رہے ہیں, بے چینی گھبراہٹ کا شکار رہیں گے. 2 دن اگر ہنس لیں گے تو تیسرے دن یہ سوچ کے پریشان ہوں گے کہ ہم 2 دن کیوں ہنستے رہیں. تو کینسر والوں سن لو آپ لوگ, یہی سے ٹپ لیں جو بتا رہے ہیں. ان کو نظر بد کا بھی بہت زیادہ اس سال شکار رہیں گے. سٹمک کی پرابلم ان کو ہو سکتی ہے. پانی کا استعمال یہ بھی بہت زیادہ کریں بیکاز یہ بھی واٹر سائن ہے. اور کینسیرین کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پورے سال میں اپنا ایک مشیر رکھیں, اپنا ایڈوائزر رکھیں, جس سے یہ بہتر صلاح مشورہ کریں, بہتر ایڈوائس لیں, اور کوشش کریں اپنی باتوں پہ کم عمل کریں اور اپنے بلڈ ریلیشنز کی باتوں کو سنتے ہوئے اس پہ زیادہ عمل کریں. یعنی اپنی ذاتی جو بھی فیصلے ہیں ان کی بجائے اگر مشورہ کر لیں اور لوگوں سے, دوستوں سے, عزیزوں سے مشورہ کر لیں تو یہ ان کے لیے ایک اچھی ٹپ رہے گی. بہت اچھی, کیونکہ ان کی ایک تو سکس سینس بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے کینسیرینز کی, یہ بہت زیادہ حساس اور سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اور بہت جلدی رو بھی پڑتے ہیں. تو کینسیرین روئے نہیں, لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹپس بتائی ہیں زنجانی صاحب نے اس پر رکھیں کہ آپ کا اچھا سال ہے, لیکن دوستیوں میں, تعلق داری میں مشکلات آ سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ سٹمک کا خیال رکھیں. نظر بد کے لیے آپ آیت پڑھ سکتے ہیں, کوئی چاروں کل پڑھ لیں. اور پھر یہ ہے کہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو. کافی ساری ٹپس دی ہیں انہوں نے, اور خود مشورہ لے لیں کچھ فیصلوں کے بارے میں. اگر مشورہ لے لیں تو بہت اچھا ہے. کینسیرین کو زنجانی صاحب نے کافی ساری ٹپس دی. تو اب ہم پہنچ گئے تھے آصف علی زرداری کے مہینے میں, یعنی لیو, جو کہ پیدا ہوئے 23 جولائی سے 23 اگست تک. ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, اسد, برج اسد اور لیو. کیا کہیں گے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے یہ کیسا رہے گا, اور پھر آصف علی زرداری کے لیے؟ برج اسد والوں کا یہ جو پورا سال ہے یہ ایک طرح سے تھوڑا سا آزمائش کا سال ہوگا. اچھا.
اور خاص طور پہ اس سال میں چونکہ شمس کو گرہن بھی لگتا ہے اور یہ گرہن لگے گا 30 اپریل کو، اپریل کا مہینہ، اور 25 اکتوبر کو سورج گرہن لگے گا. تو ان 2 ماہ میں بہت زیادہ انہوں نے احتیاط کرنی ہے. اور خاص طور پہ جب نوروز ہوگا 21 مارچ کو جو ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایگزیکٹ اسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے سولر سسٹم میں اس نے پہلی دفعہ آغاز کیا تھا. تو مارچ کا مہینہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، بٹ اپریل میں تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے، اور اکتوبر کے ماہ میں بھی اور نومبر کے مہینے میں بھی انہوں نے کیئرفل رہنا ہے. اچھا، یہ جب آپ کہتے ہیں کیئرفل رہنا، کس بات پہ محتاط رہنا؟ دیکھیں، کیئرفل رہنے میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو، ایک تو ایگریشن، چونکہ شمس ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے. جذباتی فیصلے کے اندر لیو والے ہمیشہ اکثر غصے میں آ کر اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں. موڈی بھی بہت ہوتے ہیں یہ موڈی اور موڈ سوئنگز تو ان پہ ختم ہے. ہماری ایک دوست ہے نا، اس لیے ہمیں بڑا سخت تجربہ. اور اگر لوگ ان کی تعریف نہ کریں تو یہ کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کو اپنی تعریف سننا بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور فائنینشلی طور کے اوپر یہ سال ان کے لیے ملے جلے رجحانات رہیں گے. وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اور بہت زیادہ خراب بھی نہیں ہے. ٹریولنگ اس سال میں ان کی بہت رہے گی. انریسٹ اپنے آپ کو محسوس کریں گے. ریلیشن شپس کے اندر ان کو کیئرفل رہنا ہے. ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، کچھ نئے لوگ ان کی زندگی میں آ سکتے ہیں. فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہونے کا خدشہ ہے، جس میں والدین کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، باادب رہیں، اولاد کے اوپر توجہ دیں. بچوں کی طرف سے مایوسی ہو سکتی ہے. بچوں کا خاص طور پہ کس سے وہ ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ وہ ان کا ختم ہونا چاہیے. اچھا، بلاول کے حوالے سے اگر آصف علی زرداری مایوس ہوئے تو یہ تو بڑی خطرناک ہے. آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہ سال ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بڑا اہم ہے. ان کو اپنی ہیلتھ پہ سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ سال ان کے لیے اتنا اچھا سال نہیں، نہ سیاسی اعتبار سے نہ صحت کے حوالے سے. تو ذرا سی بھی نیگلیجنسی زرداری صاحب کے لیے پرابلمز پیدا کر سکتا ہے. بالکل. ناظرین، جیسے کہ آصف علی زرداری 26 جولائی ہے، تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہر لحاظ سے انہیں احتیاط کرنی اور ہیلتھ پر خاص طور پر احتیاط کرنی ہے. انہیں ذرا سی بھی لاپرواہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اب ہم چلتے ہیں سپٹمبر میں آ جاتے ہیں، اور سپٹمبر میں ہوتا ہے ورگو، یعنی کہ ورگو کو اردو میں کہیں گے سنبلہ میں آپ ناظرین سنبلہ کے ناظرین کے بارے میں بتائیں گے، اور 2 شخصیات اس میں شامل ہیں. بلاول بھٹو 21 سپٹمبر، یعنی وہ سنبلہ کے ذرا اینڈ پر جائیں گے، یہ آپ غور فرمائیے گا. اور شہباز شریف تو میرا حال نکل جاتے ہیں 23 سپٹمبر. وہ جی بالکل، یہ قص پہ پیدا ہوئے ہیں کہ اس وقت لیو ختم ہو رہا تھا، اور ورگو ختم ہو رہا ہے اور لبرا سٹارٹ ہو رہا ہے. ورگو اور لبرا کی قص پہ ہیں شہباز شریف. تو پہلے ہمارے ناظرین جو ہیں یہ اس کے ورگو یعنی کہ سنبلہ، ان کے بارے میں ناظرین کا بتائیں. اور پھر یہ بلاول بھی اینڈ پہ ہیں 21 پہ، اور شہباز بھی کس پہ چلے گئے. پہلے ناظرین کو بتا دیں ان کے لیے کیسا رہے گا. سنبلہ والوں کے لیے بڑا سپورٹیو سال رہے گا، چونکہ مرکری فرینڈلی ہے وینس کے ساتھ. اور ان کے لیے اس سال میں جو بے روزگار افراد ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی، روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، کریئر کے لیے. فائنینشلی اعتبار سے بھی اس سال کو اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے بہتر سال رہے گا. سنبلہ والوں کی شخصیت ایسی ہے کہ جیسے لوگوں کو بھوک لگتی ہے، ان کو ہمیشہ علم کی بھوک لگتی ہے، نالج کی. یہ اپنے ارد گرد تلاش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے لگا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ریسرچ ورک جو ہے اس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. سنبلہ والے زیادہ علمی ریسرچ کرنے والے بالکل ہوتے ہیں، چونکہ اس میں شہباز شریف صاحب بلاول کے ساتھ حمزہ بھی اسی میں شامل ہے کہ حمزہ شہباز ایک ایسا انوکھا لاڈلا ہے کہ جیتنے کے بعد بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں پھر سے جیت جاؤں. اپنا ہی مقابلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ بھی سنبلہ والوں کی خصوصیت ہے کہ یہ اکثر یعنی حمزہ بھی آ گیا، شہباز کسب میں چلے گئے. بالکل. تو یعنی سنبلہ والے جو ہیں وہ مزید کی خواہش بھی رہتی ہے اور علمی بھی ہیں، اور ریسرچ بھی بڑی، کھوج بھی بڑی لگاتے ہیں. ان کو ایک میں بڑی اہم ٹپ دوں گا کہ کوشش کریں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے باتیں کرنے کی بجائے پریکٹیکل اس سال میں زیادہ رہیں تو ان کے لیے اچھا رہے گا. کیونکہ یہ سال ان کے لیے برکتوں کا سال بن کے طلوع ہوگا، آسانیوں کا سال بن کے طلوع ہوگا. اچھا، آسانیاں سنبلہ کے لیے ہیں بہت ساری، لیکن وہ جو آئینے کے سامنے زنجانی صاحب نے کہا نا، یہ بھی خود بھی صاحب علم شخصیت ہے. یعنی خود پسندی سے تھوڑا سا، مطلب سچ مچ نہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے گپے مارتے رہتے، تھوڑا اپنی ذات سے اور اپنی خود پسندی سے نکل کر. اور اچھا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ کھوج لگاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. اچھا، شہباز شریف چونکہ چلے گئے 23 سپٹمبر، اور یہ آگے جا کے کس اکتوبر کی ڈیٹ کو چینج ہوتا ہے؟ جی 24 کو. تو
تو یہ چینج ہونے کی ایک پہلے پہ شہباز شریف کے لیے بتائیں. شہباز شریف صاحب کا جو بنتا ہے ورگو، لیکن ان کا اسینڈنٹ جو ہے نا، جو میرے پاس ان کا ذائچہ موجود ہے، وہ اسکارپیو اسینڈنٹ ہے اور مارس ان کا ڈیبلیٹیٹڈ ہے، سب سے ورسٹ پوزیشن میں ہے. شہباز شریف صاحب کے لیے 2022 کا سال تو اتنا اچھا نہیں ہوگا، لیکن 2023 کا سال ان کے لیے بہتر سال ہے، ریلیف کا سال ہے، آسانیوں کا سال ہے، آگے بڑھنے کا سال ہے. ابھی تو 2022 میں یہ بھی مزید مشکلات کا ہی شکار رہیں گے، اور ہیلتھ بہرحال ان کی امپروو رہے گی، ہیلتھ ان کی بہتر نظر آتی ہے. لیکن میں ایک یہ بھی چیز آپ کو بتا دوں، میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں، جب تک ان کے جو بڑے بھائی ہیں نواز شریف صاحب وہ حیات ہیں، تب تک یہ کسی بڑے منصب پہ آتے ہوئے نہیں پہنچ سکتے. یہ بالکل آپ ستاروں کہ یا اپنے علم کی روشنی میں بھی کہہ رہے ہیں، اور حقیقت میں بھی ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ حقیقت کا نہیں، چونکہ ان کا مارس ہی خراب ہے. تو یہ کبھی بھی، چونکہ بہت سارے افراد یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب خیر اس سال واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جون جولائی کے مہینے ان کے لیے اہم ہے، مئی کے بعد سے. اور شہباز شریف صاحب کے ذائچے میں چونکہ پوزیشن ایسی ہے، یہ ساری زندگی اپنے بڑے بھائی کے زیر سایہ رہیں گے. کوئی ایسا بڑا کارنامہ، یعنی تمام تر ایڈمنسٹریٹر کوالٹیز کہ جی بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس کے باوجود چونکہ بڑے بھائی ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے، ابھی تو مریم بھی موجود ہیں. تو ناظرین، اب چونکہ ہم اتنا آگے گئے ہیں، نام بھی آ گیا، تو اب ہم آ گئے ہیں 24 سپٹمبر سے اکتوبر کی 23 اکتوبر 24 سپٹمبر سے 23 اکتوبر تک بنتا ہے میزان، جو کہ لبرا ہے. جو ناظرین پیدا ہوئے ہیں وہ بھی یہ نوٹ کر لیں. اور عمران خان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 اکتوبر، اور مریم نواز چلی جاتی ہیں اگلے والے میں. تو ہے اکتوبر کا مہینہ، لیکن وہ اگلے والے سٹار میں چلی جائیں گی. بڑا خطرناک سٹار آ رہا ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے 5 اکتوبر میں پیدا ہوئے عمران خان، یعنی میزان میں پیدا ہونے والے، میزان کے سٹار والے لوگ، اور اکتوبر میں ہی پیدا ہوئے عمران خان، دونوں پر بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ عام افراد کے لیے اگر میں کہوں تو 2022 کا سال ایک بہتر، اچھا، خوشگوار سال رہے گا. وینس کا سال ہے. وینس جو ہے وہ میزان کا ایک خاص زوڈک سائن ہے، اہم زوڈک سائن ہے. تو یہ سال ان کے لیے پیار محبت کے حوالے سے، بڑھنے کے آگے بہتری کے حوالے سے، یہ ہیں بھی ویسے پیار محبت والے، فلرٹ شلرٹ بھی کر لیتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، ضدی. دیکھیں دنیا میں جتنی گڑبڑ ہے نا، وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. کیونکہ انسان کے اندر جب خواہشات کی شدت، وہی بات کے عروج پہ پہنچ جائے کہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جب محنت کرتا ہے تو کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، کچھ تعلق کو ناراض کر دیتا ہے، اور ان کے اندر ضد بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اچھا، عمران خان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا یہ سال ان کے لیے پورا سال اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو اپنا ذائچہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے. 29 نومبر سے ان کے ذائچے میں وینس کی مہادشا انتردشا سٹارٹ ہونے سے آ رہی ہے. ویسے تو پیدائشی طور پہ یہ پنچ مہا پرش یوگ لے کر، ایک راج یوگ لے کر پیدا ہوئے ہیں. اچھا، راج یوگ اچھا ہوتا ہے. یہ پورا کا پورا سال ان کے لیے آزمائشوں کا، سختیوں کا، مشکلات کا سال ہوگا. اور یہ جنگ فائٹ بھی کرتے رہیں گے. جاتے ہوئے تو خیر ابھی کہیں نظر نہیں آ رہے 2022 میں، لیکن 2022 کا جو آخری جو مہینہ ہے 29 نومبر سے آنورڈ دسمبر، وینس کی جب انتردشا شروع ہوگی، ان کا اپنا دور شروع ہو جائے گا. کہ اتنے عرصے سے ہم نیا پاکستان تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تو پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں، لیکن نیا عمران خان ضرور نظر آئے گا، جو مزید اگریسو ہوگا، مزید اس کا جارحانہ انداز ہوگا، اور بہت ساری معاملات کے اندر اپنی اصلاح بھی کرے گا. بہرحال فیبرری مارچ کا مہینہ خان صاحب کے لیے بڑا ٹف مہینہ ہے، کوئی اتنا آسان نہیں ہے. فیبرری مارچ عمران خان کے لیے ٹف ہے، اور اینڈ میں جا کے جیسا کہ زنجانی صاحب نے کہا کہ وہ اب مزید اگریسو اور مزید اپنے موڈ مزاج کے مطابق نظر آئیں گے، اور کسی حد تک کہیں اپنی اصلاح بھی کریں گے. اب ہم آگے ہیں جناب اس میں اکتوبر میں 28 اکتوبر مریم نواز کا، پہلے ان کا لے لیتے ہیں تو اوورال بھی لے لیں. بالکل. 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک کے جتنے بھی افراد ہیں اسکارپینز ہیں. مریم کی اگر بات کی جائے تو اسکارپینز کی میں بتاتا چلوں کہ یہ سال مریم کے لیے بہت ٹف سال ہے. فروری تک ان کو جتنا ریلیف ملنا تھا نا مریم کو، مل گیا، یہ فروری تک مل گیا. 28 فروری سے ان کے ذائچے میں کمر کی انتردشا شروع ہونے جا رہی ہے، اور کمر ان کے ذائچے میں ڈیبلیٹیٹڈ ہے، نیچ کا سب سے خراب ہے، جس میں فضول کی ایفرٹ، فضول کی محنت، وہم کا شکار اور مس گائیڈ ہونا، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرنا. تو مریم کے لیے یہ سال اتنا اچھا سال نہیں ہے. مریم کا جو امیج ہے
وہ سیاسی اعتبار سے ڈیمیج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کے اپنے ہی غلط فیصلے ان کے سامنے آئے. اچھا ٹائم چونکہ تھوڑا ہمارے جو اس حوالے سے ناظرین ہیں ان کا بتا دیں پھر برج قوس. اسکارپینس کا اوور آل اگر سال دیکھیں تو تمام اسکارپینس کے لیے یہ محنت کا سال ہے, محنت کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور محنت کا صلہ بھی انشاءاللہ ملے گا. یعنی برج جو اسکارپین ہے, اسکارپین سے ویسے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, تو مریم صاحبہ جو ہیں ان کے لیے بھی کئی مشکلات موجود ہیں اور محنت کرنی پڑے گی. تو کوس کے بارے میں بتا دیں کہ اوور آل ہمارا کوس کیسا رہے گا. سیجیٹیرینس والوں کا اپریل آنورڈ چونکہ جوپیٹر جو ہے وہ پائسز میں ہوگا, اپنے ہی گھر میں ہوگا, اور اپنے گھر میں کوئی بھی پلانٹ آ جائے تو وہ خرابی نہیں پیدا کرتا, اور جو کہ سیجیٹیریس کو بھی سپورٹ کرے گا. کوس والوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں نا کھجلی ہوتی ہے, ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں, ان میں آگے بڑھنے کی لگن اور چاہت ہوتی ہے. ہر آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے اٹھ کے ایک چکر لگانا ہوتا ہے, چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو, کہ کیا ہو رہا ہے. تو برج قوس والے ہیں دسمبر والے, جی بالکل ایسی ہے, 23 نومبر سے 21 دسمبر. اور یہ سال ان کے لیے ترقی کا سال ہے, آگے بڑھنے کا سال ہے, ترقی کا ہے, آگے بڑھنے کا ہے, لیکن پاؤں میں چونکہ کھجلی ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے بھی چھوٹا سا چکر لگا کے آ جاتے ہیں.